बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान अहमद चित्राली साहब और इसके साथ साथ मौजूद हैं सैयद साजिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, सबसे पहले मैं चित्राली साहब से जो है वो बात करना शुरू करूंगी। सर, मुझे बताइएगा कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद आपको कितना लगता है कि PTI को इस चीज़ का नुकसान होगा इलेक्शन के मैदान में? मैम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। लाजमी बात है, PTI का जो इंतखाबी निशान है वो छिन जाने के बाद उसको सरासर नुकसान ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर जो उनके वोटर्स हैं उनको सिर्फ़ वो इंतखाबी निशान ही याद है। अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो इस इंतखाबी निशान को देखकर ही वोट देते हैं, तो लाजमी बात है कि वो छीन जाने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अलबत्ता PTI की जो सोशल मीडिया है उसने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर भी कर लिया है कि उनके जो उम्मीदवार है जो आज़ाद लड़ रहे उनको जो इंतखाबी वो निशानात दे दिए गए, वो अपने वोटर्स को वो इंतखाबी निशानात समझा भी रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक वो रिकवर भी कर रहे हैं, मगर नुकसान डेफिनेटली होगा। सर, जहाँ तक आपने बात की कि उनको डिफरेंट जो निशान हैं वो लॉट कर दिए गए हैं, लेकिन आजकल जो हम इसको सूरत हाल में देख रहे हैं वो ये है कि उनको अपनी कैंपेन्स भी नहीं चलाने दी जा रही। ठीक है, जिस तरह से इलेक्शन की एक गहमा गहमी होती है हमें बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही उस तरह की गहमा गहमी। ठीक है, तो इस हवाले से भी बताइएगा कि क्यों ऐसा वो लोग करें कि मतलब क्यों है ये ऐसा कि जो उनको कैंपेन्स हैं या रैलियां हैं वो निकाल रहे हैं, तो या तो फिर उनके ऊपर FIR करें या तो फिर उनको निकालने ही नहीं दे रहे। जो अपने अलॉटेड निशान है उनको भी वो इस तरह से एक्सपोज नहीं करने दे रहे, बताने नहीं दे रहे लोगों तक। तो इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये तो मेरे ख्याल से सरासर जुल्म है। एक जमहूरी मुल्क में लोगों को जमहूरी हक़ मिलना चाहिए जो सबके बुनियादी हुकूक़ है। अब PTI के साथ हो रहा है, कल तक मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, अगले मरहला में किसी और पार्टी के साथ होगा। अब ज़ाहिर बात है कि यहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं, अपनी जो है ना बात नहीं कर सकते, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। बिल्कुल। अब पुलिस का क्या किरदार है कि वो किसी सियासी कारकुन को उठाए, या किसी और इदारे का क्या काम है किसी को उठाए, पाबंदी लगाए, झंडे उतारे, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। इदारों को भी इस हवाले से भी सोचना चाहिए। सर, शाह साहब, आप मुझे बताइएगा इस हवाले से आपका क्या बयान है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। निशान छिन जाने की आपने बात की है। निशान छिन जाने में सबसे पहली बात, इसको 2-3 पहलुओं से हम देखेंगे। सबसे पहली बात है गलती किसकी थी, निशान क्यों छीना गया, क्या ये गलत डिसीजन था? अगर गलत था तो उसको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। हर तरीके से देख लिया गया, गलती इनकी मौजूद थी और गलती को सुप्रीम कोर्ट के और बाकी दीगर अदालतों के फोरम पर एडमिट भी किया गया, तो वो तो हो गई गलती। गलती का होती है, बाज़ गलतियाँ ऐसी जिनका अजाला होता है, बाज़ गलतियों का अजाला नहीं होता, यानी बाज़ ऐसी गलतियाँ मेरी जिनकी सज़ा मौत होती है, तो वो गलती हो गई इनसे। एक चीज़ एडमिट कर लेना चाहिए। तो अब ब्लेम दूसरे पर डाल दीजिए कि छीन लिया। अगर आप ये शोर में चाहें कि एक शख्स को सज़ाए मौत दे दी, अदालत ने बड़ा जुल्म किया, इस बंदे की ज़िंदगी छीन ली, भाई आप उसने किया क्या था? उसने भी किसी की जान ली थी ना, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमने ये देखना कि गलती हुई थी ना, गलती पे डिस्कशन कोई नहीं कर रहा। आज तक किसी फोरम पर यह बात ही नहीं हो रही है, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं हो रही कि वो छीना क्यों गया, छीन लिया एस्टैब्लिशमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, फलां, इस तरह नहीं होना। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि छिन जाने का नुकसान की जहाँ तक बात करूँ, देखें 2 किस्म के लोग हैं जो वोट डालते हैं। एक है देहाती वोट है, एक है शहरी वोट। जो शहरी वोट है उसको पता है, वो अभी एक और भी इसमें मैं एक और पहले से भी बात करूंगा, उसको पता है कि मेरा जो उम्मीदवार है, जो PTI की जानिब से उम्मीदवार है, उसका निशान क्या है। वो सेंसिबल है ना, मैच्योर है, उसको पता है। ज़ाहिर है कैंपेन भी हो रही है, बाकी चीज़ें आती हैं सामने, तो वो गलती कर नहीं सकता। रह गया देहाती वोट। तो देहाती वोट जो होता है, जिनको पता नहीं है, तो उनके भी चौधरी बिरादरान या उनके जो ऊपर लीडरान होते हैं, जहाँ पे अपनी पूरी बिरादरियों को वोट दिलवाया जाता है, तो वहाँ पर जो उम्मीदवार PTI की जानिब से खड़ा है, उसका चाहे कोई भी निशान है, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि इस निशान पर आपने। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका फ़र्क कोई PTI को एज सच होगा, अभी भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन एज सच कैंपेन्स की तो मैंने अभी भी बात किया ना, मैं जैसे चित्राली साहब को ये कही थी, कैंपेन्स तो उस तरीके से PTI को रन करने ही नहीं। देखिए, ये इन द एयर बात करने वाली बात है। आप देखें सर, जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो जलसे कर रही है, जिस तरह से नून लीग जो है वो जलसे कर रही है, आपने अभी तक कोई PTI का जलसा देखा है? तो करें ना,
روکا کس سر نے؟ آپ وہ کرنے کون دے رہا ہے بھائی مجھے میرے؟ یہ بتائیں کون سے نہیں، یہ باتیں بڑی بڑی بات آ جاتی ہے. آپ مجھے ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جب پی ٹی آئی کی جانب سے کسی جلسے کا این او سی لینے کی کوشش کی اور این او سی نہ ملا ہو. ایسا نہیں ہوا. جہاں پر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جہاں پر شاہ صاحب کمپین کے کل اندر ہی آپ احتجاج کی کراچی میں بات کرتے ہیں دیکھیں آپ، سارے پی ٹی آئی والوں کو اٹھایا گیا، پولیس نے سب کی پٹائی کی ہے. دیکھیں وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. جی میں یہاں پہ سب کے سامنے بات کرتا ہوں، وہ ابھی اس کی فورانسک بھی ہونی ہے، اس پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ان دا ایئر بات نہیں ہے. تھانہ پیر بھائی راول پنڈی میں ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے. اعجاز خان جازی جو اس وقت راول پنڈی کے صوبائی حلقے سے امیدوار ہیں، وہ امیدوار ہیں میرا خیال ہے، انہوں نے ضیاء اللہ شاہ صاحب کو دھمکی دی ہے. شاید آپ لوگوں کی نظر سے وہ آڈیو گزری ہو کہ جناب خدا نخواستہ آپ کی جان خطرے میں ہے، کمپین کرنی زندگی ہے تو کمپین ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، مارے گا کوئی تو الزام میرے پہ آ جائے گا. سو اس طرح کر کے انہوں نے بات کو کور بھی کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ نون لیگ کو دھمکی دی گئی نا؟ تو اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور اگر اس پہ کوئی پولیس ایکشن لیتی ہے یا ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں ایف آئی آر رجسٹر ہوگی. دیکھیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی بیک گراؤنڈ پہ ہوا کیا تھا وہ ریکارڈ کی چیز ہے نا. اس چیز کو خود کیش کروا رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا. اگر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اگر ان کو واقعی میں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تو اٹس ویری بیڈ. یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف ہے، یہ میرا خیال ہے بزدلانہ حرکت ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس قدر ایسا نہیں ہے جتنا پرزور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی کمپین نہیں کرنے، جی کام نہیں کرنے، سو اس طرح کی باتیں نہیں. میرا نہیں خیال ان دا ایئر یہ ساری چیزیں باتیں، یا پھر ریکارڈ کا حصہ دکھایا جائے کہ ہمیں آج تک میڈیا کے اوپر یہ چیز کیوں نہیں آئی کہ ہم نے فلاں جگہ جلسہ کرنا تھا تو ہمیں سر وہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. آپ سوشل نے میڈیا دیکھا بھی پلیٹ فارم ہوگا پہ تو ساری پارٹیز ایکٹیو ہیں، اپنی اپنی وہ نوٹیفیکیشن بنا کے کر رہی ہیں. جس اس طرح کو سے تو ہم پی نہیں ٹی کہہ آئی سکتے ایکٹیو نا. ہے نا، جس طرح سے ہم پی ٹی آئی کی بات کر لیں، جس طرح سے وہ ایکٹیو ہے، باقی ساری پارٹیز جو ہیں وہ ورچولی زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ فزیکل آپ کے پاس جا رہی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو زیادہ جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. بس اپنا انداز ہے کمپین کرنے کا. جو جلسے کی بات میں آپ سے کری پی ٹی آئی کا پہلے بھی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پہلے بھی پی ٹی آئی کا یوتھ کے اوپر فوکس تھا اور اب بھی ان کا سوشل میڈیا کے اوپر فوکس ہے. تو ان کا اپنا وے آف کمپین ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ بیسٹ ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں اگر نیوٹرل پہ دوں تو آج جو دور جا رہا ہے سوشل میڈیا اور یوتھ، یہ دو کسی بھی الیکشن کے اندر بہت امپورٹنٹ فگرز ہیں، نو ڈاؤٹ. اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو جلسے ہو رہی ہیں وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہے. اس کی جو بھی ریزنز ہے، دہشت گردی کے خطرات ہیں، پہلے نقصانات ہو چکے ہیں. تو اگر کمپین اس طرح کر لی جائے تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ بہتر سر جلسے کی بات کی جائے، کل ہی بلکہ لیاقت باغ سائٹ پہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، بلاول بھٹو صاحب آئے تھے. تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کیا وہ جلسہ کامیاب رہا، نہیں رہا، جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس جلسے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت باغ میں جلسے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہاں پر ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل لوکیشن بن چکی ہے، لیکن وہ خونی جگہ بھی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک تو روٹین میں اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا، 2-3 مہینے کا ٹائم ہوتا، تو شاید یہ مختلف لیڈران اپنی اپنی جگہوں پر پہنچتے اور وہ جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے. اور دوسرا دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جلسے اتنے ہی ہوں گے، کسی بھی پارٹی کے وہ اس سے زیادہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے. ٹیکنیکلی اس کی ریزن ہے ایک دم سے پہلے تو آپ کے پاس دہشت گردی بالکل بھی نہیں تھی. کیوں شطال صاحب، آپ میں شاید اس بات سے ایگری کریں گے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے تک تو ہمارے پاس نام و نشان ہی نہیں تھا ایز سچ دہشت گردی کا. جیسے ہی الیکشن کی بات کی گئی، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، اس ٹائم سے آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ نے نیوزز میں بھی دیکھا ہوگا خطرات جو ہیں وہ لاحق ہونا شروع ہوئے. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سٹنگ نگران حکومت ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی آپ ایون دن بات کر لیں، اگر وہ آپ کو وقت سے پہلے ہوشیار کر دیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اب دہشت گردی کہاں سے آ گئی، پہلے کیوں نہیں تھی. اور اگر وہ آپ کو ہوشیار نہیں کرتے ہیں تو ہم نے لیاقت علی خان سے لے کے بینظیر بھٹو سے لے کے اور دیگر لوگوں کو بھی اس دنیا سے جاتے دیکھا اسی الیکشنز کے خطرات کی وجہ سے. اب وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ وہ بتاتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں تو بھی زیادتی کرتے ہیں. کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اس کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. میں وہی چیز بتا دوں، اگر 10 خدا نہ خواستہ 10 واقعات ہونے تھے اور 10 میں سے ایک اگر ہوتا تو میں خیال کنٹرول کیا ہے، بٹ دہشت گردوں سے شاہ پوچھا صاحب نہیں کی جاتا. بات مجھے حیرت ہے کہ صرف خبردار کرنے کی حد تک یہ کہہ رہے کہ ان کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، بس خبردار کر دیے. وہ بھائی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے. وہ کر رہے ہیں نا، اگر انہوں نے سیکیورٹی کسی بھی جلسے میں پرووائڈ یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہم نے خبردار کر دیا تھا؟
نہیں تو ظاہری سی بات ہے انٹیلیجنس رپورٹ ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے بتائیں گے, ایڈوانس میں بتائی جائے گی. انٹیلیجنس رپورٹ میں انسان زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے, زیادہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بندہ اپنی کیئر کرتا ہے, خود اصل گورنمنٹ میں کرتی ہے, شاہ خود صاحب جلسے والے کرتے ہیں. شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال وفاداری سے. والی بات نہیں ہے, اس میں وفاداری والی جو حقیقت ہے وہ بیان گراؤنڈ کریں. ریالٹی بات کر رہا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس کتنا ہی ٹائم رہ گیا الیکشن میں. نیکسٹ منتھ 8 فروری کو ہمارے پاس الیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ وہ والی بات کریں نا کہ آپ صرف 10 دن رہتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک کو بڑا خطرہ ہے, پھر آپ جلسے نہ کریں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, یہاں پر خطرہ نہیں ہے, جہاں پر بھی عوام اکٹھی ہوتی ہے. پاکستان اس وقت اور کافی عرصے سے ایسی سچویشن سے گزر رہا ہے جہاں پر بھی عوام اکٹھی ہوتی ہے وہاں دہشت گردی کے خطرات موجود رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے کسی بھی سیاسی جماعت کو سیکیورٹی نہیں ملتی یا ان کو این او سی نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ کو ہوشیار تو کیا جا رہا ہے نا, وقت سے پہلے بتایا تو جا رہا ہے نا کہ ایسا ہو رہا ہے. جیسے کر رہے ہیں نا کہ آپ پھر ان کو ایک طریقے سے یہ بھی بتا رہے ہیں, جیسے اگر میں لیٹ سپوز جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو میرے کان میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یار آپ کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں اس طریقے سے اپنی کیمپین کو نہیں رن کروں گا. مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں, نہیں آپ اس کو ون سائیڈڈ, آپ اس کو ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں. آپ میری بات کو سمجھیے گا. بی بی صاحبہ جب وہاں پر آئی ہیں خطرہ تھا, ان کو پہلے اویئر کیا گیا تھا مشرف صاحب کی جانب سے کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. جب کراچی میں واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی خطرہ تھا. دیکھیں اس وقت بی بی بچ گئی تھی, سیکیورٹی ادارے موجود تھے, انہوں نے اپنا کام کیا تھا. اس دفعہ بھی سیکیورٹی تب تو کوئی نہیں تھا وہاں پر, نہیں تھا. بات کریں, بتائیں آپ, نہیں تھا سیکیورٹی ادارے وہاں نہیں تھے. میں یہی تو چیز کہہ رہا ہوں, سم ٹائمز فیلئر ہو جاتا ہے. آپ دہشت گرد کی ہر چال کو, تو پھر آپ کے جو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے ادارے فیل ہے نا. بی بی کو اگر سامنے ہی کھڑے ہو کے گولی لگ رہی ہے اور وہاں سے وہ بندہ فرار بھی ہو گیا ہے, سامنے ہی لگا نہیں نا, ہوا, بعد میں وہ پکڑے بھی گئے ہیں بندے, لیکن وہ تانے بانے انٹرنیشنلی وہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں. وہ کہاں سے جا کے ملتے ہیں, پھر اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ خود جن کی پارٹی کے یہ لوگ تھے خود اپنی حکومت میں اگر یہ اس کا احتساب نہیں کر سکے, ان کو نہیں پکڑ سکتے, تو یہ ان کی نااہلی نااہل ہے کہ یہ الگ بات ہے. اس کا ادارے سے کیا تعلق ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ سیاسی جماعت کیا اس کے بعد فوراً پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, کیا انہوں نے 5 سال پورے کیے, کیا وہ اس ٹائم کے اندر اس کا احتساب لے سکتے تھے, اس کا بدلہ لے سکتے, بندوں کو پکڑا سکتے تھے؟ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وٹ ایور دا ریزن از, تو پھر اس میں پھر وہی بات ہے, اداروں کو آپ بار پر نشانہ نہیں سر, ہم اداروں کو نشانہ نہیں بنا کیسے رہے. بنا آپ اگر دہشت گردی کی بات کریں نا, ہم کراچی والی سائڈ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی خود کی بڑی اچھی وہاں پر دیکھیں بات سنیں. ایان علی کا کیس تھا, اداروں نے اپنا کام کیا, ایان علی کو پکڑا, پھر کیا ہوا؟ سیاسی جماعتوں نے کس طرح سے بیچ میں کود کے اپنے مفادات کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو ختم کروا دیا. تو چیزیں آپ سمجھے کہ یہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ کیا پولیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ پولیس سیاسی جماعتوں کے, سیاسی اداروں کے کنٹرول میں نہیں ہے, اداروں کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک ایم این اے, ایک ایم پی, ایس ایچ او, کوئی ایس پی کو ایک فون کر کے جو مرضی منوا لیتا ہے. آپ کو اس چیز سے چھپی ہوئی, ہمارے یہی تو پرابلم آ گئی ہے. میں پھر وہ بات کرتا ہوں, بار بار بات کرتا ہوں, جب آپ لوگ مجھ سے اختلاف ضرور کریں گے. پاکستان آرمی وہ بھی اس وقت پاکستان کی فورس ہے اور پاکستان پولیس یہی پاکستان کی فورس ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ ڈیپینڈنٹ ہے. جب تک پولیس فورس کو, تمام پولیس کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک آپ اس سے کوئی امید نہ رکھیں. سر میں آپ سے یہاں پہ چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا نا ابھی کہ ادارے جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے انڈر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, غلط کام تو غلط ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو درست نہیں کر سکتے. اگر تو کوئی ایک جماعت, لیٹ سپوز آپ کسی بھی جماعت کی بات کر لیں, میں کسی ایک اسپیسیفک نہیں کرنا چاہتی, اس نے اگر آپ کو یہ کہا کہ وہاں پہ جلسہ ہے, آپ نے وہ 18 کے 18 لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان کو ضمانت نہیں دینی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی بھی ان کی غلطی نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے تو اپنے اوپر ڈپینڈ کریں نا کہ وہ اس کو منع کر سکیں کہ یار یہ کام ہم کیوں کریں, یہ کام یہاں پر نہیں ہو رہا. سر اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہمارے ادارے یہ نو کرنے کے کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات ہے, پکڑا جب جاتا ہے, کسی بھی شخص کو پکڑا جاتا ہے, کل یہی ایس پی تھا, یہی سی پی او تھا, یہی ڈی پی او تھا, انہوں نے ان کو پکڑا, آج یہی لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا کون رہا ہے اس وقت؟ رسپانسیبل کون ہے؟ یا نگران صاحب رسپانسیبل ہے یا الیکٹڈ گورنمنٹ رسپانسیبل ہے؟ تو اس وقت اگر احتساب, آپ ایک چیز کی مجھے گارنٹی دیتے, یس یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, یس بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, مجھے آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں, اور بلکہ آپ ایڈمٹ کریں گے, گارنٹی کیا دیں گے, ایڈمٹ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں
کیا تمام تر پولیس اور دیگر ادارے انگلیوں پہ ناچے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے؟ بالکل. تو آج ان کے اداروں میں یہی تو کہہ رہا ہوں انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جا رہا. جب تک اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک وہ خاص طور پہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے, میں آپ کو دیکھیں ہماری بڑی بڑی کامن سی بات ہے, آپ اس چیز کو مانیں, سٹنگ پرائم جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہے سٹنگ, ان کی آپ نے پروگریس اور آؤٹ پٹ دیکھی ہے, اور پہلے والوں کی بھی آؤٹ پٹ دیکھ لیں. فرق کیا ہوتا ہے, ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو وہاں پر نہیں یار اس ہلکے سے میرے ووٹ ٹوٹ جائیں گے, یہ آپ کام کرنے دیں. اس کو پتا ہے کہ یار میں نے دوبارہ ووٹ نہیں لینا ہے جیسے جا کے, تو میں آپ انڈیپینڈنٹ کام کو جو مجھے صحیح لگے گا میں نے وہ کرنا ہے, جو نہیں لگے وہ کرنا ہے. تو میں ڈیموکریٹک سسٹم اس ٹائم جو پاکستان میں چل رہا ہے, اس ٹائم جو ہے, میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس ٹائم جو پاکستان میں چل رہا ہے, اس ٹائم سسٹم کے حق میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. اس وقت ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ لانگ ٹرم 5 سال پورے کرنے دیے, لیکن انڈیپینڈنٹ کیا جائے, چاہے کوئی بھی پارٹی آئے وہ ایسی لیجسلیشن کرے, ایسی لیجسلیشن آئے جو نیوٹرل کام کرے. اس سب کے بیچ میں اداروں کا ایک بڑا نقصان بھی ہے کہ پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے پاس ہمارے ادارے جو ہیں ان کی جو امیج ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ اگر عمران خان کو اس دوران میں رہا کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ صورتحال کیسی ہوگی؟ اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا کلین سویپ کر لیں گے. اچھا اس بار میں آپ کا وہ چترالی صاحب نے کہا ڈیفینیٹلی. اب جتنی عوام جتنی ہے نا بھائی, جتنی عوام ہے, اب جیل جانے کے بعد ان کی ہمدردی بڑھ چکی ہے. اب وہ رہا ہوں گے تو وہ ایک ہیرو کے طور پر آئیں گے نا. تو ٹھیک ہے, تو اب اگر جیل میں بیٹھی ہیں تو بھی ہیرو کی طرح آئے نا. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کیوں کیسے آئیں گے, کیوں نہیں. اگر وہ پی ٹی آئی اگر وہ ہر دل عزیز ہے تو ون کرے نا, اچھے طریقے سے کرے, کرنی بھی چاہیے ان کو. یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کو انہوں نے اس میں بند کیا ہوا ہے جیل میں, بند کرنے سے کیا سارا میدان خالی پڑا ہوا ہے. اگر وہ جیت جاتے ہیں, میں اگزامپل دے رہا ہوں, اگر وہ جیت جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے, تو وہ شیر بھی خود باہر آ جائے گا نا. بات تو یہ نہیں, مطلب یہ فیس کی کیا بات ہے, آپ کا کام بولنا چاہیے نا بھائی. فیس لیڈر ہے نا, بات کرتے کام بھی کیسے بولے. خیر اس کا آپ لوگوں کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہنا ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, ان کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا یہ بیان تھا, ان کا یہ بیان تھا کہ مجھے اگر 3 دن پہلے چھوڑ دیں. نہیں وہ چلیں ان کا ہوگا شاہ صاحب, اگر وہ بے گناہ ہے تو آپ تو ایک وکیل ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بے گناہ ہے یا نہیں. وہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں, عام عوام. مجھے بالکل نہیں پتا. میں دیکھیں یہ چیزیں عدالت میں سب جوڈس ہے, کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ بے گناہ ہے یا گناہ ہے. ہم گھر بیٹھے کیسے ڈیسیژن کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے مجھے ڈاکومنٹس پتہ, نہ ان کے مجھے کیس کا پتہ, نہ ان کی ڈیٹیلز پتہ, نہ میں ایک بیان تھا کہ مجھے اگر 3 دن صرف الیکشن سے 3 دن پہلے مجھے رہا کر دیا جائے, جیت کے میں دکھاؤں گا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا ایک بیان تھا 3 مہینے کے اندر اندر اس ملک کو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دوں گا. اس کے بارے میں اب کمال تو یہ نا, کل تک مسئلہ یہ ڈائلاگ بازی تو ہمیں کہا گئی ہے. میں کہتا ہوں بلاول صاحب نے کہا 300, یہ 3 کا فگر ہی تو آ گیا بیچ میں, 300 یونٹ فری دوں گا میں. تو ان کے کہنے کی کیا بات ہے, کبھی انہوں نے دی ہے؟ ان کے اپنے علاقے میں جو گندم ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تھر کے علاقے میں گندم نہیں پہنچتی. وہ ہمارا نصیب لکھیں گے, وہ ہمارا نصیب لکھیں گے. یہ لوگ ہمارا نصیب لکھیں گے. 3 مہینے میں کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, پھر چلے گئی ہیں. پھر کہتے ہیں مجھے نیچے کنٹینر پہ پتہ نہیں تھا, حکومت ایسے چلتی ہے. پھر میں نے کہا ہماری قسمت کا فیصلہ کرنا یہ لوگ. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی سیاسی بیان. 3 دن کے لیے مجھے باہر نکالے, میں جیت جاؤں گا. یار یہ سیاسی بیان ہے سارے. سر جی ایک سوال کا جواب دیجیے مجھے. کل تک آپ وکلاء اور آپ سے ریلیٹڈ جو ججز ہیں وہ کسی کو 0 بنا دیتے, کسی کو 0 بنا, ایسے یہ کل تک نواز شریف مفرور تھا. باہر آپ نے اس کو پاکستان آنے نہیں دے رہے تھے, آپ وہ ہیرو ہے. وہ اپنی جگہ آپ نے کیا وہ غلط تھے, آپ کی ججمنٹ غلط تھی؟ میں بتاتا ہوں. وہ اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, کمال کرتے سارے نظام تو آپ لوگوں نے بگاڑا ہوا ہے. ریزننگ آپ نے سوال کیا, میرے سے جواب سن لیں. وکلاء کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, ہر سیاسی پارٹی کا ایک لائرز ونگ موجود ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, ILF ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, واٹ ایور, کوئی بھی اس کا تحریک لبیک سب کا موجود ہے. تو کچھ وکلاء اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں اس پارٹی کی طرف سے یا اس پارٹی کی طرف سے, اب یہ نہیں کہ سارے وکلاء ایک طرف ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وکلاء کی الگ ایک اینٹی ہے, یہ الگ کمیونٹی. اچھا سر, وکلاء سے بات جو ہے آپ لوگوں میں ایک اور کوشچن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ وکلاء کو بڑی ترجیح دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کافی زیادہ جو ٹکٹس ہیں الیکشن کے وہ وکلاؤں کو دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیوں وکلاء کو اتنی زیادہ ترجیح دے رہے ہیں؟ وہ فری میں جو ہے نا ان کے کیسز لڑ رہے, اسی لیے. PTI کے لیے پیسے دینا کوئی مسئلہ ہے؟
کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے لیے پیسے دینا کتنی فیس لے 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب 2 ارب یہ کوئی بات نہیں اماؤنٹ نہیں ہوتی ان کے سر لیے کیسی یہ فری جیتنے کی ہیں بات نا آپ نہیں کریں وٹ ایور سر یہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی نہیں یہ ریزن نہیں ہے یہ تو میرا خیال مذاق کی بات ہے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں دیکھیں وکلا کو اگر دینے تو یہ میرا خیال پی ٹی آئی کی ایک پہلے اسٹریٹجی تھی میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا انہوں نے دوسری ان کی اسٹریٹجی تھی یوتھ کو ساتھ ملایا تیسری ان کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے خواتین کو پروموشن دی چوتھی اسٹریٹجی تھی انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی بہت ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے ابھی اس طرح کام نہیں ہو سکا تو یہ بھی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ لائرس کو ساتھ ملایا جائے اور میں کہوں گا اچھی بات ہے ہونا چاہیے اس کی 2 ریزنز ہیں دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کسی کی بات نہیں کرتا ہوں لائر جو ہیں وہ لا کو بہتر جانتے ہیں اور لائرز ہر پارٹی نے ساتھ ملائے ہیں ہاں اس دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اعلان صاحب نے کیے تھے لیکن ابھی بھی بہت سارے لائرز جو ہیں وہ ناراض ہیں پی ٹی آئی سے کہ جس قدر وعدے کیے اس طرح سے ٹکٹس دیے نہیں گئی ہیں بٹ سٹل اگر دیا جا رہا ہے پروموشنز تو میں سمجھتا ہوں اگر لا گریجویٹس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے ان کے مقابلے میں جو انگوٹھا چھاپ ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ لیجسلیشن کیسی ہوگی کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا ایگزیکٹلی سر کچھ ٹائم پہلے تک یہ جو ہے بڑی ہم نے نیوز سننے میں آئی کہ پاکستان جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو پاکستان میں واپس آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ 4th ٹائم وہ وزیر اعظم بنیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو کیا وہ انتقامی سیاست کریں گے یا وہ تعمیری سیاست کریں گے دیکھیں یہ تو 2 پہلو ہیں اس کے وہ کریں گے کیا یہ ان کی مرضی ہے کیونکہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اب وہ بھی اچھا نہ کریں حالانکہ بدلے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے نقصان ملک کا ہو رہا ہے ہم تو اس چیز کے قائل ہیں وہ کریں گے کیا ٹیکنیکلی یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے ان کو تو میں پھر وہی کہوں گا بدلے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے 4 سال اگر پی ٹی آئی نے کہا ہم یہ کریں گے یا تو آؤٹ پٹ کرتے جب وہ کر نہیں سکتے تھے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے تھی اور اب پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ان کے حریف ہیں تو ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ پروجیکٹس کو لانچ کرتے ہیں چاہے اس میں کمیشن کھاتے ہیں میں اس پہ الزام نہیں لگاتا کسی پہ بھی جو بھی کرتے ہیں پروجیکٹس کو لانچ کرتے ہیں انڈسٹری کو لانچ کر تحریک انصاف اس طرح سے ان کے حریف ہیں تو ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ پروجیکٹس کو لانچ کرتے ہیں چاہے اس میں کمیشن کھاتے ہیں میں اس پہ الزام نہیں لگاتا کسی پہ بھی جو بھی کرتے ہیں پروجیکٹس کو لانچ کرتے ہیں انڈسٹری کو لانچ کرتے ہیں نہیں مناسب نہیں دیکھیں میرے پاس ریزن نہیں ہے نا اصل میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کر رہی جو کورٹ ڈیسائیڈ کری ہے وہ کورٹ جانے وہ جانے سو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے سمپل اتنی کہوں گا کہ اگر وہ ایسا کر کے سوچ کے آ رہی ہیں تو ان کو کرنا نہیں چاہیے اور میں ایک سجیسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ نواز شریف صاحب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تھوڑا سا اپنی بیٹی مریم نواز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں کیونکہ وہ بہت جذباتی ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو نواز شریف تو ینگ خون ہے ایز کمپیئر ٹو کی بات میں نے اسی لیے تو ینگ خون ہے اور وہ ہو سکتا ہے انتقامی سیاست کی طرف جائیں یا کچھ ایسی غلطی کر بیٹھے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسائل بنے تو ان کو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ احتیاط کریں وہ ظاہر بات جیسے شاہ صاحب نے کہا میرا بھی اسی سے اتفاق ہے کہ تعمیری سیاست ہونی چاہیے اگر انتقامی سیاست ہوگی تو نقصان ظاہر بات ہے ملک کا ہی ہوگا پاکستان کا ہوگا اچھا سر ذرا کوئک سا دونوں رسپانس مجھے دے دیجیے گا بلاول کے اوپر بھی ٹھیک ہے کہ بلاول آج کل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی سیاسی بیان جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے 300 یونٹ بالکل فری کر دیں گے بجلی تو انہوں نے اپنے حلقے میں تو نہیں کی یا اپنے ایریا میں تو انہوں نے نہیں کی اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اگر تو وہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر کیا ہوگا نہیں امید تو یہی ہے کہ جتنے آزاد امیدوار ہیں وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے امید آپ کی ہے ظاہر بات ہے ان کے علاوہ کوئی اور آپشن اسی لیے بلاول کا آج کل جو بیانات آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا وہ کچھ وہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ ساتھ میں ان کا بیان آپ نے کہا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم جو ہے باقی ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ختم کر دیں گے کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہو اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے تو اس حوالے سے بھی ذرا دونوں مجھے بتا دیں پر امید ہے کہ وہ یہ کام کریں گے شاہ صاحب آزاد امیدوار کی بات کی ہے تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ آزاد امیدوار 1-2 کروڑ روپے لگا کر آتا ہے ہمارے پاکستان میں لگتے ہیں پیسے لگتے ہیں لگا کر آتا ہے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھے گا اس سے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے جو حالات آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا سو اگر نون لیگ حکومت میں آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آزاد امیدوار دوسری طرف جائیں گے آزاد امیدوار ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ مل کے حکومت میں ہی آئیں گے کوئی شرم نہیں کے ساتھ اس دفعہ پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان کا بھی ان کی ایج پڑی ہے خان میاں صاحب اب اس پوزیشن میں ہیں کہ پتہ نہیں اگلے الیکشن میں کیا حالات ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو کریں گے
بہت بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین، جیسا کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی پاکستان کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو الیکشن 2024 تھا اس کے حوالے سے بات کی، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ الیکشن ہوگا تو آنے والا وقت ہمیں یہ بتائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے. جہاں تک جو سروے ہے اور باقی ساری چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ابھی تک فی الحال جو نون لیگ ہے اس کا تھوڑا سا زیادہ بتایا جا رہا ہے، پاپولر نظر آ رہی ہے. اب تو ہم آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہماری آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ کس کی ہوگی. یہاں مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.